Hello dear students, my name is Asimullah Khalil और आज हम डिस्कस करेंगे interaction styles. Here is the agenda of this tutorial. First we will introduce what is interaction style. After that we will discuss different interaction styles one by one, just like command line interface, menus, form fill and spreadsheet interface, natural language interface, question answer and query dialog interface, and at the end we will also discuss WIMP architecture. Interaction style is basically the way of communication between the user and the computer. किस तरह यूज़र कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, किस तरह इंटरैक्ट करता है, कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए यूज़र कंप्यूटर को कमांड देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, कोई कमांड देते हैं बाय यूजिंग कीबोर्ड, जिस तरह हम कमांड लाइन इंटरफेस में करते हैं, या जो है आपके पास आइकन्स वगैरह है, आप माउस के ज़रिए कोई कमांड देते हैं, या इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन है जिसमें आप क्या करते हैं, वॉइस के ज़रिए कमांड देते हैं, जिस तरह सिरी हो गई, गूगल असिस्टेंट हो गया. तो दैट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस. तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए यूज़र और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Okay, let's first discuss command line interface or command language. Command language is the earliest form of interaction styles and still being used. It used in Linux, Unix and DOS operating system. कमांड लाइन इंटरफेस में हमारे पास कुछ फंक्शन कीज होते हैं, कुछ कमांड्स और एब्रिवेशंस होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए होते हैं. ये कमांड्स हमारे पास सिस्टम की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करते हैं. ये कमांड लाइन इंटरफेस हमारे पास सूटेबल है फॉर एक्सपर्ट यूज़र, क्योंकि इसको याद करना पड़ता है. नैव यूज़र के लिए कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो सूटेबल. सो हियर इज अ कमांड लाइन इंटरफेस ऑफ रेड हैट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आप देखें तो इसमें एक कमांड है ls-al. ls मीन लिस्ट और al मीन डिटेल लिस्ट ऑफ दैट फाइल. तो इसी तरह के कमांड्स होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में. लाइनक्स हो गया, या अगर डॉस की एग्जांपल ले ले तो डॉस में इसी तरह लिस्ट जनरेट होती है dir कमांड से. Here are some limitations of command line interface. कमांड लाइन इंटरफेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. एक तो यूज़र पे बर्डन पड़ता है, यूज़र को कमांड्स याद रखने पड़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है. और कमांड के कुछ सीक्वेंस होती है. फॉर एग्जांपल, आपने अगर डिटेल लिस्ट शो करना है तो ls -al आपने जो है वो कमांड इसको देनी है. ये एक सीक्वेंस है. अगर यही सीक्वेंस मतलब बड़े एक से ज़्यादा उसमें एब्रिवेशन यूज़ हुए हो तो उसको याद करना मुश्किल है. इसमें हमारे ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है और टाइपिंग स्पीड भी जो है वो रिक्वायर्ड है कि आपने अगर जल्दी जल्दी काम लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम से या किसी भी जो है इंटरफेस से, तो आपने कमांड जो है वो देने हैं. इसके अलावा एरर मैसेजेस एंड ऑनलाइन असिस्टेंट आर हार्ड टू प्रोवाइड ड्यू टू दी डाइवर्स पॉसिबिलिटी. इसमें हमारे पास ऑनलाइन असिस्टेंट जो है कम हो जाती है. एरर मैसेजेस के जो डिटेल है वो ज़्यादा शो नहीं होते. हम ऑनलाइन हेल्प ज़्यादा नहीं ले सकते. और इसके अलावा एरर रेट भी जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप गलत कमांड दे दें
اس کے علاوہ اس کی ایک اور لمیٹیشن یہ ہے کہ جسٹ ایکسپرٹ یوزر کے لیے کمانڈ لائن انٹرفیس سوٹیبل ہے. اس کے لیے زیادہ ٹریننگ اور پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ ریٹینشن آف کمانڈ اینڈ کمانڈ سیکوینس آر یوزولی پور. کمانڈ اور کمانڈ سیکوینس کو یاد کرنا یہ جو ہے نارملی مشکل کام ہے. ایک زیادہ آپ کو پریکٹس اور ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ کمانڈ ویریڈ بٹوین سسٹم اینڈ آر ایپس کیو کہ کمانڈ آپ کے ڈفرینٹ سسٹم میں ہو سکتا ہے مختلف ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. سب سے مین ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک کوگنیٹو برڈن جو ہے ہمارا زیادہ کر دیتی ہے. یوزر کو کمانڈ یاد کرنا، کمانڈ کی سیکوینس یاد کرنا، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائپنگ سپیڈ اور ایرر میسیجز، جس طرح ہم نے HCI کی مین اپلیکیشن میں پڑھا تھا کہ یوزر کو ہم ایرر سے بچائیں، تو اس میں یہ زیادہ پاسبلٹی ہے کہ یوزر سے ایرر زیادہ سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ آپ کے انٹرفیس میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یوزر کو ایرر سے جو ہے وہ بچائے. تو یہ اس کی ایک مین ڈراپ. کمانڈ لائن انٹرفیس میں کچھ لمیٹیشنز تھی، جس طرح کمانڈس کو یاد کرنا، اس کی سیکوینس کو یاد کرنا. اس کے علاوہ جو ہے کمانڈ لائن انٹرفیس وہ ایکسپرٹ یوزر کے لیے ایک اچھا انٹرفیس ہے، کیونکہ وہ زیادہ اس نے پریکٹس کی ہوتی ہے، اس کو وہ کمانڈ یاد ہوتے ہیں. نئے یوزر کے لیے جو جس نے وہ سسٹم یا انٹرفیس یوز نہ کیا ہو، اس کے لیے وہ مشکل ہے. اس وجہ سے مینیو سلیکشن انٹرفیس ایک ایفیشینٹ انٹرفیس ہے، جس میں مینیوز آئٹم اور آئکنز ہوتے ہیں کہ یوزر جو بھی چوائس ہو وہ اس کو کیا کرے، سلیکٹ کرے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ریسٹورینٹ میں مینیو آتا ہے، تو اس میں جتنے بھی کھانے ہو تو آپ اس میں نارملی سلیکٹ کر دیتے ہو. اگر یہی طریقہ آپ سے وہ پوچھے کہ کیا چیز آپ نے کھانی ہے، اس کے پاس مینیو نہ ہونا، وہ آپ کو کوئی لسٹ جو ہے وہ دے دے، تو اس سے آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے. مینیو انٹرفیس بہت سارے سسٹمز میں یوز ہوتا ہے. جس طرح آپ کا ATM مشین ہے، آپ اس کو جب کارڈ انسرٹ کرتے ہیں تو لینگویج سلیکشن کے لیے آپ جو ہے اور آپشن آپ کو ملتی ہے. اس کے علاوہ کیش وڈرا اور بہت سارے آپ کو ایک لسٹ آ جاتی ہے، ایک مینیو آ جاتی ہے، تو جو بھی ٹاسک آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں آپ وہ سلیکٹ کر دیتے ہیں. تو مینیو انٹرفیس جو ہے وہ نئے یوزر کے لیے بھی کیا ہے، فیزیبل ہے، آسانی سے وہ یوز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس میں آئکنز ہوتی ہے، کچھ میں ریٹن ہوتی ہے، کچھ میں آئکنز ہوتی ہے کہ جو انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہے. اس آئکنز کو وہ آئکن کسی خاص آپریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے مینیو سلیکشن انٹرفیس جو ایکسپرٹ یوزر ہے اس کے لیے زیادہ وہ نہیں ہے، ایفیشینٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کو ایک لیٹ سپوز کوئی خاص ٹاسک پرفارم کرنا ہے، وہ کسی ایک مینیو مطلب اس میں سب مینیو کے اندر ہے، تو ایکسپرٹ یوزر کے لیے کیا ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، اس کے لیے مشکل ہے. مگر اگر ہم اسی آپریشن کا شارٹ کٹ جو ہے وہ دے رہے تو ایکسپرٹ یوزر کے لیے بھی یہ مینیو سلیکشن انٹرفیس ہو جاتی ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے موبائل فون میں آپ یوز کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سیٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس لسٹ آف آپشن ہے، کسی بھی آپشن کو آپ سلیکٹ کر کے اس میں آپ جا کے کوئی بھی ٹاسک آپ پرفارم کرتے ہیں، بجائے کہ آپ جو ہے کمانڈ دے دیں کہ آپ نے کیا
کہاں پر جانا ہے, مینول سیٹ اپ پہ جانا ہے, اس کے لیے اگر آپ کو اس پراپر کمانڈ کو پھر یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. Form fill interface is another type of interaction style. It has several uses. It is applicable when a lot of information has to be gathered from the user. جب ہمیں یوزر سے بہت سارا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو ہم فارم فل انٹرفیس کا آپشن دے دیتے ہیں. جس طرح کسی بھی ڈومین میں اکاؤنٹ ہم کھلوانا چاہتے ہیں یا کسی بھی ویب سائٹ میں ہم اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل گوگل کا اکاؤنٹ ہوگا, یوٹیوب, فیس بک, تو اس میں جو فارم آتا ہے اس کو فارم فل انٹرفیس کہتے ہیں. یوزر سے ڈیٹا کو گیدر کرنے کے لیے یہ انٹرفیس یوز ہوتا ہے. اس میں جو ڈیٹا جو ٹیکسٹ باکسز ہوتی ہے یا جو سلیکشن باکسز ہوتی ہے, ریڈیو بٹنز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ ایک پریڈکٹیو آرڈر میں ہوتے ہیں اور ڈیٹا کو ہم اپروپریٹ فیلڈز میں جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں. ہر ایک فیلڈ کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے جس میں آپ کسی خاص ٹائپ کا ڈیٹا جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں. This interface also ensure easy movement and correction facilities. ایک فیلڈ سے دوسرے فیلڈ میں کے درمیان موومنٹ جو ہے وہ آپ نے ایزی رکھنا ہے اور اس میں کریکشن کی فیسلٹی بھی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر ای میل کا کالم ہے یا ای میل کا فیلڈ ہے تو اس میں آپ کسی اور ٹائپ کا ڈیٹا جو ہے وہ انسرٹ نہیں کروا سکتے. تو یہ فیسلٹی آپ کی فارم فل انٹرفیس میں ہونی چاہیے. اس کے دوسرے یوزز یہ ہے کہ اگر جس طرح ایم ایس ورڈ میں آپ ٹیکسٹ کی فونٹ وغیرہ, کلر وغیرہ, سٹائل وغیرہ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک باکس آتا ہے جس میں آپ اسپیسیفک کلر, اسپیسیفک سائز اور فونٹ کو وہ کر سکتے ہیں, سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹائپ کا فارم فل انٹرفیس ہے. اس کے علاوہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے, ونڈوز وغیرہ ہے, اس میں اسکرین ریزولوشن یا جو کی بورڈ کا سٹائل وغیرہ ہے یا ڈیفالٹ لینگویج کا جو انٹرفیس ہوتا ہے اس کو ہم فارم فل انٹرفیس کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس فارم فل کا ایک انٹرفیس ہے یاہو ای میل. یاہو میل میں جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فارم جو ہے وہ فل کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں اس میں بہت سارے ٹیکسٹ باکسز ہیں, چیک باکسز ہے, ریڈ بٹنز وغیرہ سارے اویلیبل ہے, ڈراپ ڈاؤن مینیوز ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ فارم فل جو ہے اس انٹرفیس میں ڈلوا سکتے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک ٹائپ کا فارم ہے جو اپلیکیشن سافٹ ویئرز میں یوز ہوتا ہے. اس میں اگر اس کو آپ دیکھیں تو کسی ٹیکسٹ کی جتنے بھی کیریکٹرسٹک ہے اس کو آپ یہاں پر سیٹ کروا سکتے ہیں. Another type of interaction style is natural language interface. یہ بہت ہی زبردست اور کمال کا انٹرفیس ہوتا ہے فار انیکسپیرئنس یوزر بیکاز یہ جو کمپیوٹر کے ساتھ جو انٹریکشن ان کی ہوتی ہے وہ اپنی نیچرل لینگویج میں ہوتی ہے. اس کو نہ کوئی کمانڈ یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ کوئی فارم فل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ جو ہے وہ کوئی ڈریگ اینڈ ڈراپ یا آئیکنز وغیرہ کو جو ہے اس پہ کلک کرنا یا اس کو چوز کرنے کی جس طرح مینیوز کے انٹرفیس میں ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی نان اسکل پرسن کے لیے اس کو استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے. جس طرح گوگل اسسٹنٹ ہے, سیری ہے, فار ایگزامپل آپ سیری کو کہتے ہیں اوپن فلاں سافٹ ویئر, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اوپن ایم ایس ورڈ, تو آپ کے لیے ایم ایس ورڈ جو ہے وہ کھول دیتا ہے.
یا فار ایگزامپل آپ اس کو کہتے ہیں پلے میوزک، ٹھیک ہے، تو میوزک آپ کے لیے وہ پلے کر دیتا ہے. اس طرح گوگل اسسٹنٹ بھی ہے کہ گوگل میں آپ جو بھی سرچ کرنا چاہے تو بجائے ٹائپنگ کے آپ کیا کر دیتے ہیں، وائس کے ذریعے بول دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے وہی کیوری جو ہے وہی ورڈ گوگل میں سرچ کر دیتا ہے. مگر نیچرل لینگویج انٹرفیس جتنا آپ کو اٹریکٹیو نظر آ رہا ہے اس میں اتنی پرابلمز بھی ہے. یہ بہت زیادہ یوزر کی سائٹ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہے، مگر اگر سسٹم کی سائٹ سے دیکھیں یا کمپیوٹر کی سائٹ سے دیکھیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنا فلی یہ بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ ہیومن لینگویج جو ہے یہ بہت زیادہ ایمبیگوس ہے. ہر ایک ورڈ کا آپ ڈفرینٹ جو ہے بہت سارے میننگز جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے پچ، ٹھیک ہے، تو پچ سے آپ اگر جو گراؤنڈ پچ ہوتا ہے، فار ایگزامپل کرکٹ کا پچ ہو گئے، اس آپ جو ہے اپنے وہ لے سکتے ہیں. پچ آواز کی ایک کوالٹی ہے، وہ آپ کا اس سے مطلب ہے، تو یہ تو انسان سمجھ لیتا ہے، مگر کمپیوٹر کو یہ چیز سمجھانا اٹس بٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک، ٹھیک ہے. تو نیچرل لینگویج انٹرفیسز بہت سارے آج کل کی جو اے آئی کی جنریشن ہے اس میں ایمرجنگ ایریا ہے، مگر اس کے علاوہ جو ہے اس میں بہت ساری اس کے ڈرا بیکس ہے یا بہت سارے اس میں پرابلمس ہے، ایمبیگوٹی ہے، ایکسنٹ ہے. یہ فار ایگزامپل آپ سسٹم کو ٹرین کرتے ہیں کہ فلاں ایکسنٹ کے بندے اگر یہ ورڈ اس طرح بولے، اس کے جو فونیٹکس ہے تو آپ اس کو یہ رسپونڈ دے دیں. مگر جب وہ کسی اور ایکسنٹ میں وہی لینگویج بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سسٹم کو پھر سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مین ڈرا بیک ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ پریفر نہیں کیا جاتا. اس کے ریزلٹ ایز کمپیئر ٹو ادر انٹرفیسز بعض ٹائم جو ہے وہ غلط آتے ہیں. Question answering and queried alike is the last type of interaction style. یہ اس طرح کا میکینزم ہے کہ کسی اسپیسیفک ڈومین میں آپ سے کویشچن پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا نارملی آنسر یس نو یا ملٹیپل چوائسز میں ہوتا ہے، اور وہ فردر جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی سسٹم کی انٹریکشن سسٹم کے ساتھ انٹریکشن آپ کی ہوتی ہے. اس کی اچھی اگزامپل ویب کویشچنیئرز ہے. آپ کسی نارملی سرویز وغیرہ میں یا کسی فائل کو یا کسی سافٹ ویئر کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے کچھ کویشچنس پوچھتے ہیں کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے، کتنی جو ہے اس کا کون سا ورژن ہے، ٹھیک ہے، آپ کے آرکیٹیکچر کیا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو وہ فائل جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے. دیز انٹرفیس از ویری ایزی ٹو لرن بٹ لمیٹڈ فنکشنالٹی اینڈ پاور. اس میں لمیٹڈ فنکشنالٹیز اور پاور ہوتی ہے اور کسی ریسٹرکٹڈ ڈومین کے اندر ہوتی ہے. کیجول اور نوائس یوزر کے لیے ایک بہترین انٹرفیس ہے. اس کے بعد جو ہے کیوری لینگویج ایک انٹرفیس ہے جس میں ہم ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، جس طرح ایس کیو ایل لینگویج ہے. نارملی جو کیوری لینگویج ہوتی ہے وہ نیچرل لینگویج ہی کی طرح اس کی اسٹائل کی طرح ہوتی ہے. اس کو یاد رکھنا بنسبت سی ایل آئی کمانڈ لائن انٹرفیس اگر ہم اس کی کمپیریزن کریں تو آسان ہے، مگر ہر ایک کیوری کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، وہی سٹرکچر آپ نے فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے وہ سٹرکچر فالو نہیں کیا تو آپ کو ڈیزائر آؤٹ پٹ جو ہے وہ نہیں ملتا. اس کے علاوہ کیوری بھی ریسٹرکٹڈ ہے اسی ڈیٹا بیس میں. اس کے علاوہ کوئی اگر آپ سے کیوری غلط ہو جائے تو بھی آپ کو جو ہے وہ رانگ آنسر ملتا ہے. اس میں سجیشنز جو ہے وہ تھوڑے سے کم ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ٹائپ کا انٹریکشن سٹائل ہے. نارملی ہم ڈیٹا بیس وغیرہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں.